अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। हमने ये फिक्र बार बार दोहराया है कि पाकिस्तान हालत जंग में है, लेकिन अब इस जंग ने एक और कबीह शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसका एक अक्स हमें कल सेवन शरीफ के दर्दनाक दहशतगर्दी के वाक़े की सूरत में मिला। लेकिन ये वाक़या सिर्फ एक वाक़या नहीं है। पिछले 6 दिन का अगर हम आपको नक्शा दिखाएं तो आपके सामने हालात वाज़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का कोई सूबा महफूज नहीं रहा दहशतगर्दों की पहुंच से। उन्होंने हर जगह पर स्ट्राइक्स करके अपना आप जो प्रेजेंट किया है उससे पता ही चलता है कि हमारे आने वाले दिनों में हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। कल के वाक़े के रद्द-ए-अमल की सूरत में 3-4 अहम मामला सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से आज सेवन शरीफ के दौरे, जहाँ पर आर्मी चीफ भी उनके साथ थे, काबीना के दूसरे मेंबरान भी उनके साथ थे, वहाँ पर एक पॉलिसी बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी के पास तमाम तर इख्तियार मौजूद है और मैंने उनको ऑथराइज़ किया है कि वो जहाँ पर भी दहशतगर्द को निपटने का मामला हो वहाँ पर वो स्ट्राइक करे। कल आपको याद होगा कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि दहशतगर्दों को बेरहमी से मारा जाएगा और साथ ही जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की तरफ हवाला देते हुए कहा कि उनको अपने काम का एक बदला मिलेगा और फौरी बदला मिलेगा। रेस्ट्रेंट की पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से खबरें आई कि वहाँ पर ये बात चल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। ISPR ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान बॉर्डर के इर्द गिर्द स्ट्राइक्स कर रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से अभी एक थोड़ी देर पहले बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने तमाम तर ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाला और सख्त तरीन अल्फाज में रद्द किया जो उनके ख्याल में इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान की तरफ से लगे। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम मोड़ है। इस नाजुक मोड़ पर हमने आज का प्रोग्राम तमाम का तमाम पॉलिसी के हवाले से तरतीब दिया है। हम चाहते हैं कि चंद एक अहम सवाल जो है उनके जवाबात हम तलाश करें जो आने वाले दिनों में हमारी कौमी सलामती के लिए कलीदी किरदार रखते हैं। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। स्टूडियो में ही मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर में मुशर्रफ जैदी हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर सईद गनी साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। इस्माइल खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर डॉन, हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। काबुल से नाज़रीन हमें इम्तियाज़ गुल साहब ने ज्वाइन किया है जो वहाँ पर किसी और सेमिनार के सिलसिले में मौजूद थे और हमने उनसे बात करनी है। रियाज खोकर साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मैं बात का आगाज़ इम्तियाज़ गुल साहब से करूँगा और उनसे ये मैं जानना चाहूँगा। इम्तियाज़ साहब शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया कि अभी तक जो रद्द-ए-अमल आया है काबुल की तरफ से वो क्या है। कल डिप्लोमेट्स को समन किया गया और इल्ज़ामात जो लगाए गए अफगानिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान इसके अंदर अपना किरदार खुद अदा करे, उसका जवाब भी दिया गया और कहा गया कि आपके पास 76 दहशतगर्द हैं। रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, बाकायदा तौर पे अभी तक अफगान हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया क्योंकि अशरफ गनी मुल्क से बाहर हैं, कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गए हुए हैं। आज यहाँ पे छुट्टी है, जुम्मे का दिन है, सरकारी दफातर बंद हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद किसी न किसी मौके पे एक बाकायदा रद्द-ए-अमल आ जाए अफगान सिफारतकारों की जनरल हेडक्वार्टर में तलबी पे। उसके अलावा अलबत्ता अगर आप ज़रा इब्लाग को देख लें तो अखबारात में जो इदारी वगैरह छपे हैं उससे यकीनन एक कोई अच्छा तासुर नहीं पैदा हो रहा है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से जिस नौयत के इल्ज़ामात आए हैं या जो बयानात आए हैं उनका किसी हद तक बुरा भी मनाया गया है क्योंकि उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान में भी हर रोज़ औसतन 10-15 लोग मारे जाते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक तरफ अफसोस का इजहार भी लोगों ने किया है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार ये भी कहा जाता है कि अगर आप मांग रहे हैं हमसे मतलूब दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा अगर कर रहे हैं तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को भी अफगानिस्तान के हवाले करना चाहिए जिनके बारे में अफगान हुकूमत बार बार कहती है कि वो अफगानिस्तान के अंदर खराबी के जिम्मेदार हैं। काबुल का बयान आगे अभी थोड़ी देर पहले आया, हम आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने मुबैना तौर पर उनका कहना है कि जो इल्ज़ामात हम पर लग रहे हैं उनको रद्द कर दिया। काबुल के अंदर जो हुकूमत है वो इतनी इंडिया फ्रेंडली क्यों है? यहाँ पे भारत को एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखा जाता है जिसने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का हाथ थामा, यहाँ पे कोई मदद फराहम की और उसकी बुनियादी वजह यह है कि
بھارتی حکومت، بھارتی ادارے اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں انتہائی مضبوط ہیں. وہ ایک معمولی سا کام کرتے ہیں لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ جس سے عوامی جو رائے عامہ ہے، عوام کے اندر اس کا تاثر بہت بڑا بن کے ابھرتا ہے. تو اسی لیے بھارت کو ایک بڑے دوست ملک کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. حالانکہ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے ٹریک 2 میں بھی، ہم جس سلسلے میں افغانستان میں ہیں، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کا ایک فطری پارٹنر ہے اور بھارت فطری پارٹنر نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت چونکہ سیاسی صورتحال خراب ہے تو انہیں بھارت ایک ایسے ملک کے طور پہ نظر آ رہا ہے جو کہ ان کو مدد فراہم کرتا ہے. اور اس وجہ سے پاکستان کے لیے یہاں پہ اسپیس بھی کچھ کم ہوا ہے. اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جس طرح افغان سفارتکاروں کو اگر جنرل ہیڈ کوارٹر میں بلایا گیا ہے، یہاں تو فارن منسٹری کو بالکل 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنی چاہیے تھی. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 دن میں یہاں پہ مزید معاندانہ نوعیت کا پروپیگنڈا ہونے کی توقع ہے. بہت شکریہ ناظرین. کابل سے ہم سے بات کر رہے تھے امتیاز گل، بتا رہے تھے کہ وہاں پر رد عمل کیا ہے. جنرل صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. اب جو لیٹسٹ خبر آئی ہے، کابل نے ریجیکٹ کر دیا کلی طور پر پاکستان کے ان کے خیال میں الزامات، اور کہا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی سوائل کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں مسئلہ آپ کی طرف ہے. 40 سال سے گروپس جو ہیں وہ پروموٹ ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو مکمل طور پر رد کر دیا. اس کے باوجود کہ جی ایچ کیو کے اندر ان کے ڈپلومیٹس کو کال کیا گیا، 76 لوگوں دہشت گردوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے حوالے کریں. بارڈر بھی بند کیا ہوا ہے اور شیلنگ بھی ہو رہی ہے. کابل کا رویہ تبدیل نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں ہمارے لیے اب نیکسٹ سٹیپ لینا ناگزیر ہو گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کابل کے اندر افغانیوں کی حکومت ہے. کابل ایک آکوپائیڈ کنٹری ہے جہاں امریکن ٹروپس ہیں اور امریکہ کی بیس ہے، اور دے ہیو انسٹالڈ اے گورنمنٹ جو کہ پپٹ گورنمنٹ ہے، جس کا آپس کے اندر بھی یونٹی نہیں ہے. ان کے اکنامکس بڑے سیریس پرابلمز ہیں. ان کی فوج کے اندر 80% نان پشتونز ہیں، اور ان کا یہ نوگو ایریاز ہیں جو بارڈرنگ پروونسز ہیں. کنڑ، جس سے ابھی یہ لاہور والا مسئلہ ہوا، نورستان، پاکتیا، پاکتکا، ننگرہار. میپ ہم دکھا سکتے ہیں جو بارڈرنگ پروونسز ہیں وہ کون کون سے ہیں جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں؟ یہ سارے، اور اس کے اوپر ان کی ریٹ نہیں ہے. سیکنڈلی، پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ افغانستان حکومت نے انجینئر کر کے تو یہاں بلاسٹ کرائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ان ایریاز میں جہاں افغانستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ تو ہمیں کئی دفعہ افغانستان کے پریزیڈنٹ بتایا کہ ہم نے فضل اللہ کے اوپر اٹیک بھی پتہ نہیں 11 کیے تھے تو وہ بچ گیا اور یہ وغیرہ احترام. لیکن جب آپ ڈپلومیٹ کو کال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لسٹ دیتے ہیں تو توقع آپ کی یہ ہے کہ آپ یہ لوگ ہمیں ڈیلیور کریں. تو چاہے ان کی ریٹ ہے یا نہیں ہے، ہم نے اپنی ڈیمانڈ بتا دی. ہم ڈیمانڈ اس لیے بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں. یعنی ایک ایریا جو آپ کے پاس ہے، ہمارے بھی ادھر سے وزیرستان سے لوگ بھاگ کے ادھر چلے گئے ہیں اور وہ دندناتے پھرتے ہیں ٹینٹڈ گلاسز کی کاروں کے اندر ادھر ادھر. ان کو کسی کا خوف نہیں ہے اور وہ لوگ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی باری ہے کہ دہشت گردی کی جو پناہ گاہیں مبینہ طور پر پاکستان کی سوائل پر ہیں ان کو ختم کرے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ان کا یہ کہنا بالکل بے جا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایسی آماج گاہ ٹیررسٹ کی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جواب یہ آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ریشنلی ہم اگر دیکھیں، مجھے پتہ ہے آپ تو نہیں کہہ رہے، لیکن ان کا یہ کہنا، ہمارے پاس نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ٹرائبل بیلٹ میں پرابلم تھا اور اس کو ہم نے کلیئر کیا. اور جب ہم نے کلیئر کیا تو بدقسمتی سے چونکہ ویسٹرن بارڈر اب ہم کریں کیا؟ دیکھیں، ہمیں ہر طرح سے فیصلے کرنے. نمبر 1، ہمیں انٹرنلی بہت کچھ کرنا ہے. ہمیں ریجنل سطح کے اوپر یہ افغانستان سچویشن اور ویسٹرن بارڈر کو کرنا ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہم نے اپنے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یہ انگیج کرنا ہے چونکہ ان کے پیچھے وہ بھی ہیں. ہمیں گلوبلی امریکہ نے یہ جو ایک الائنمنٹ بنا لی ہے، انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور ان کے انٹرسٹ اگینسٹ چائنیز ہیں
اور دے ڈونٹ فیل ہیپی کہ چائنا ادھر سی پیک کر رہا ہے اور یہ وہ تو میں اگلے دن سن رہا تھا ٹرمپ کی ایک انٹرویو میں، اس نے کہا پاکستان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس انڈیا ہے، وہ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے. تو اگر ایک تھنکنگ گلوبلی یہ ہو تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اس ساری چیز کو ہم نے سینیٹر سعید غنی صاحب کے پاس جاتا ہوں، اس کے بعد اسماعیل کو بھی انگیج کریں گے، بڑا اہم معاملہ. سینیٹر صاحب ابھی جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے وہ وقت لگے گا ان معاملات کو درست ہونے میں، ہندوستان کو ڈپلومیٹکلی ہم انگیج کریں یا اس کے اوپر ہم سفارتی حملے کریں، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا کیا رویہ ہے، یہ بہت لانگ ٹرم ہے. 2-3 سال کو تو چھوڑیں، یہ شاید 4-5 سال کے اندر بھی نہ ہو پائیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے اوپر ایک پوزیشن لے لی ہے، بارڈر ہم نے بند کر دیا ہے، ڈپلومیٹس کو ہم نے بلا کر ان کو لسٹ فراہم کر دی ہے، ان کی طرف سے کوڑا سا جواب آ گیا ہے، بلکہ الزامات کی فہرست انہوں نے ہمارے طرف بھیج دی ہے. ہم کیا کریں؟ دیکھیں جی، ایشو تو یہ بہت ظاہر ہے کہ سنجیدہ بھی ہے اور سینسیٹیو بھی ہے اور اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حکومت کی غیر سنجیدگی ہمیں نظر آتی ہے. حالانکہ یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو پولیٹیکلی کرٹیسائز کریں، لیکن حقائق ہمیں کم از کم سامنے ضرور لانے چاہیے. آپ کے پاس وزیر خارجہ نہیں، ہم کہہ کے مطلب ہمیں لوگ پاگل سمجھ رہے ہیں. سعید صاحب وزیر خارجہ، معذرت کے ساتھ، بٹ آئی انڈرسٹینڈ سعید صاحب، لیٹ می انٹرپٹ، وزیر خارجہ کا دہشت کے نہ ہونے کا دہشت گردی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور دھماکہ 7 شریف میں ہوا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی سے شاید کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن جب آپ بات کریں گے افغانستان سے تعلقات کی، جب آپ بات کریں گے بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنے کی، جب آپ بات کریں گے کہ آپ کے خلاف ایک پورا ایک گینگ اپ ہو رہے ہیں کہ انڈیا، امریکہ، افغانستان اور دیگر ممالک خطے کے آپ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ کو یقیناً ایک متحرک وزیر خارجہ کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے. جنرل ہیڈ کوارٹر کے اندر افغانستان کے ڈپلومیٹس کو بلایا گیا، اس سے زیادہ ہائی لیول جو ہے پالیسی کا پاکستان میں عملی طور پر اویلیبل نہیں ہے. بہرحال بلایا گیا، میں ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں افغانستان نے جو کچھ کہا، میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کو اگر آپ کہتے جو کچھ ہم نے کہا ہے جواب میں ہمیں یہی کچھ سننے کو ملنا تھا. لیکن جو پرابلم ہے جنرل صاحب سے میں تھوڑا سا اتفاق کرتا ہوں جو آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے جو دہشت گردی کروا رہے ہوں گے، بھارت کا اس کے اندر کردار ہوگا اور کئی ممالک ہوں گے جن کا کردار ہوگا، لیکن دہشت گردی کرنے والے، ان کے سہولت کار، ان کی برین واشنگ کرنے والے، ان کو ان کے نشانوں تک پہنچانے والے، یہ سب کے سب لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ سارے پاکستانی ہیں. وہ ہمیں پہلے تو ان سے نمٹنا ہے نا. ان سے نمٹنے کے لیے ہم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی، ہماری فوج نے، پولیس نے، لوگوں نے، رینجرز نے، بے شمار انہوں نے بیچاروں نے قربانیاں دی، جانیں قربان کی ہیں. ہم اب سے کچھ مہینے پہلے یہ سن رہے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک ختم کر دیے ہیں، ہم نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور اب ہم نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر دوبارہ اس طرح سے دہشت گردی کر سکے. لیکن بدقسمتی سے جب وہ کرنے پہ آئے ہیں تو اسی طرح سے اسی آسانی سے کر رہے ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک تو سچ بولنا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہمیں جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، ناکامیاں ہوئی ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام غلط کیے تھے، ہم نے اس مقصد کے لیے کیا تھا، مقصد میں حاصل نہیں ہوا ہے، تبھی جا کر کہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم یہ ڈھول ابھی پیٹتے رہے کہ ہم نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے تم کو ختم کر دیا اور ہم نے تو ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہیں، تو معاف کیجئے گا، اس ہم پھر وہ اپنا جو ہے نا وہ سر چھپا کے رکھیں گے ریت کے اندر، ہم حقیقت کو جھٹلاتے رہیں گے. ہمیں سمجھنا چاہیے. اور میری ایک گزارش یہ ہے، پھر شاید آپ کو اس پہ اعتراض ہو، کہ گورنمنٹ کو واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. وزیر اعظم صاحب کم بولتے ہیں، وزیر داخلہ جب بولتے ہیں تو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لیکن جب بولنا چاہیے وہ نہیں بولتے ہیں. اور بھائی اس قوم کو حوصلہ دو، کھڑے ہو کے بتاؤ کہ ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں، ہم دہشت گردوں سے اسی طرح بات کریں گے جس طرح دہشت گرد آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. میں ریاض کھوکھر صاحب کو بھی ویلکم کہتا ہوں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور میں اسماعیل صاحب کے پاس جاؤں گا، ریاض کھوکھر صاحب بھی بات کروں گا. لیکن بہت ویلڈ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ آج جو آئی ایس پی آر کی طرف سے فگرز ریلیز کیے گئے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ 100 کے قریب دہشت گرد جو ہیں ان کو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر مارا گیا ہے. پاکستان کے مین سٹریم شہر ہیں، اس کے اندر سرگودا بھی موجود ہے، کے پی کے شہر اس کے اندر موجود ہے، پنجاب کے دوسرے شہروں کے اندر موجود ہیں، کچھ سندھ کے اندر بھی کاروائیاں ہیں. تو 100 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں. ان دہشت گردوں کا تعلق کیا ان گروپ سے ہے جو ہم پر یہ حالیہ حملے کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن 100 کے قریب دہشت گرد ہیں. اسماعیل صاحب،
ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. ہمارے سامنے بڑا یہ سوال ہے کہ ہم نے بارڈر بند کیا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پوزیشن لے لی ہے افغانستان کے حوالے سے. افغانستان کہہ رہا ہے جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں, اب آپ کو اپنے اندر کارروائی کرنی ہے. اور سعید غنی صاحب کا آپ نے سن لیا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور وجہ سے کہ ہمیں اندرونی طور پر بھی فوکس کرنا چاہیے. میں ذرا آپ کی اسسمنٹ جانا چاہوں گا ابھی تک جو کل کے دردناک واقعہ کے بعد جو رد عمل ہماری طرف سے ہے, آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ جی طلعت, 2-3 چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ فیسیلیٹیٹرز پکڑ لیں آپ, نیٹ ورکس آپ توڑ دیں اور پھر کہہ دیں کہ جی ہم نے کمر توڑی, تو وہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ 5 دنوں میں 6 دنوں میں جو کچھ ہوا وہ باتیں ٹھیک نہیں تھی. ریئلسٹک ہونا چاہیے تھا, جس طرح مجھ سے پہلے صاحب کہہ گئے کہ ہمیں صحیح سب کچھ سچ بتانا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ کیپیبلٹی تو ان کی انٹیکٹ ہے. ہم نے یہاں پہ فاٹا میں ضرب عزم تو کر لیا اور وی ہیو بین ایبل ٹو ڈرائی دا سوامپ اینڈ پش دم اکراس دا بارڈر. اب وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ویسے تو نہیں بیٹھے ہوں گے, ان کی کیپیبلٹی انٹیکٹ ہے, ان کی اپنی ول پہ ہے کہ جہاں جس وقت چاہے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں, اور انہیں یہ ڈیمونسٹریٹ بھی کیا 4-5 دنوں میں. اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ افغانستان کے ساتھ ڈیل کریں گے. آپ نے ان کو آج 76 لوگوں کی لسٹ تو پکڑوا دی, انہوں نے بھی ایک لسٹ ہمیں دی ہے, تو پھر ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو بندے ادھر ہیں یا ان کے جو بندے وہ ہم سے مانگ رہے ہیں ہم ان کو دے سکتے ہیں, اور وہ ہمیں جو ان کو چاہیے وہ بندے ہمیں دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے سامنے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, جو کہ ہوا نہیں. دس از ایکچولی دی ایلیفینٹ ان دا روم, جو آپ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ جو کور ایشو ہے اس پہ کوئی نہیں آ رہا. ہم بیٹھ کے ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے کہ جی سی سی ٹی وی کے جو کیمرے ہیں وہ کام نہیں کر رہے, شاید ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے بومبنگز رک جائیں گی, یا پھر جو ہے ان کی ریزولوشن ٹھیک نہیں ہے, یا پھر اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹا پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں ہوا, ایز ایف اٹ از اے ہوم لینڈ سیکیورٹی. تو ایشو جو سب سے بڑا میجر ایشو ہے وہ یہی ہے کہ نیٹ ورک اور فیسیلیٹیٹرز سیکنڈری ایشوز ہیں, وہ آئی بی اوز ہوتے رہتے ہیں, کبھی پکڑ لیتے ہیں, اس سے کافی اثر بھی ضرور پڑا ہوگا. لیکن یہ کہ ایشو یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ یا آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, یا پھر ان لوگوں سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی جو کہ اکراس دا بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی مجھے تو حل سامنے نظر نہیں ہے. میں آپ کو واپس آتا ہوں, ریاض کوکر صاحب کو میں انگیج, اگر آپ اس کو لسٹ دیں گے وہ آپ کو آگے سے دوسری لسٹ پکڑوا دیتے ہیں. ریاض کوکر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اسماعیل لیٹ می گو ٹو ریاض کوکر صاحب, مجھے ریاض کوکر صاحب کو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ریاض صاحب میری جی آ رہی ہے. اچھا, ایک مفروضے پر مبنی سوال ہے, لیکن مجھے وہ سوال کرنا ہے آپ سے کیونکہ اس کے ذریعے ہم کچھ جوابات لینا چاہتے ہیں. اگر آپ اس وقت سیکرٹری خارجہ ہوں پاکستان کے اور آپ کے سامنے یہ تمام معروضی حالات آئیں کہ جی ہم نے ایک اٹیک ہوا 6 دن کے اندر اور ہمیں پتہ چلا کہ جی افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, پھر ہم نے ایک پوزیشن اس کے اوپر لے لی ہے اور اس کے بعد افغانستان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی, تو آپ کی پالیسی ریکمنڈیشنز میں کیا چیزیں ہوں گی؟ ہمیں اب کیا کرنا ہے, اگلا کیا اٹھانا ہے ہمیں؟ طلعت میں ویری بریفلی یہ دیکھیے, اس کے دو حصے ہیں. ایک تو انٹرنل ڈائمینشنز ہیں اور دوسری ایکسٹرنل ہے. انٹرنل پہ تو دیکھیے بہت سی بات ہو چکی ہے کہ جب تک یعنی کہ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ نہ ہوگی پولیٹیکل اور ملٹری لیول کے اوپر, آپ انٹرنلی ان معاملوں سے ڈیل نہیں کر پائیں گے. اب آپ دیکھیے جو نیشنل ایکشن پلان کا جو حشر ہوا ہے, اس کے علاوہ جو ملٹری کورٹس کے اوپر جو کتنے دنوں سے بات چیت چل رہی ہے, میرا مطلب یہ تو بنیادی فیصلے ہمیں فوراً کر دینے چاہیے. سب سے پہلے میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یعنی کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. سب سے پہلی چیز یہ ہے. اب اس کی ایکسٹرنل ڈائمینشن یہ ہے کہ میری رائے میں افغانستان کی اس قسم کی کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا گرینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے ہندوستان اور افغانستان میں کہ اس وقت پاکستان کے حالات جو ہے وہ جو کمزور حالات ہیں اس وقت. یعنی آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا ایک کیس لگا ہوا ہے, اس کے علاوہ پولیٹیکل کوہیژن نہیں ہے, اور جو کچھ بھی اب تک پاکستان نے اچیو کیا ہے ٹیررزم پہ وہ ٹھیک ہے اپ ٹو اے سرٹن پوائنٹ, مگر ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو اسٹرائک ان پاکستان.
اور دیکھیے ہندوستانیوں نے تو یہ بہت دفعہ کہا ہے، کلیئرلی کہا ہے، ڈکلیئر کیا ہے، کوئی انہوں نے ڈھکی چھپی بات نہیں، ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. اس نے تو دوول نے تو بہت کلیئرٹی سے ایکسپلین کیا ہے کہ وی ول ہیو ٹو ٹیک دا وار ٹو پاکستان. اور وہاں پر یہ معاملہ جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے طے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کو ویکن کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ کشمیر سے توجہ ہٹائی جائے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا کر سکتے ہیں، اب یہ ٹھیک ہے ڈپلومیٹک لیول پہ پروٹیسٹ والا تو چلے گی، مگر میری رائے یہ ہے طلعت کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے سیریسلی بات کرنی ہوگی، اور ہمیں ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو جب اگر ہم نے سیٹسفائی نہ کیا تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قطع کلامی میں عموماً یہ کرتا نہیں، لیکن اہم نکتہ ہے اور آپ ہی کی بات سے نکلا ہے، اور اس سے پہلے سینیٹر غنی صاحب نے بھی یہ اندرونی معاملہ اٹھایا، اور ابھی اسماعیل نے بھی یہی نکتہ اٹھایا تھا کہ ہمیں افغانستان سے بات کرنی ہے. لیکن ریاض صاحب ابھی آپ نے خود فرمایا کہ افغانستان کے پاس ایک کیپیبلٹی نہیں، این ڈی ایس کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. گرینڈ ڈیزائن کا آپ نے ذکر کیا، اور سینٹر صاحب عبدالقیوم صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک پپٹ حکومت ہے، آکوپائڈ کنٹری ہے. تو آپ افغانستان سے بات کیوں کریں جب آپ کو علم ہے کہ افغانستان یہ کروا نہیں سکتا اس گرینڈ سکیل پر؟ وہ جونیئر پارٹنر ہے، سینئر پارٹنر تو ہندوستان ہے. تو کابل ہمیں کیا ڈیلیور کر سکتا ہے سیریس ڈسکشن کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ افغانستان کی حکومت ایک یونٹی گورنمنٹ ہے اور وہ باہر سے انسٹال ہوئی ہے، سب کچھ وہ دیٹ از ویلڈ اپ ٹو اے پوائنٹ. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اگر آپ افغانستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات آگے چلے. کیونکہ اگر افغانستان یہ معاملہ طے نہیں کرتا کسی طریقے سے تو پھر میرا خیال ہے آپ کے جو آپشنز ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں، کیونکہ جو ملٹری آپشن ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس لیے کہ وہ ایک بڑی خطرناک قسم کی پریسیڈنس ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں ایک ایفرٹ ضرور کرنا چاہیے کہ بھئی دیکھیے آپ اور ہم بیٹھ کے جو ہمارا معاملہ ہے آپس کا، آپ کے جو آپ کے ہاں سے لوگ آ رہے ہیں یا اگر ہمارے ہاں سے کوئی لوگ وہاں جا رہے ہیں تو اس معاملے کو طے کرنا بڑا ضروری ہے. ورنہ طلعت یہ جو معاملہ ہے یہ بڑھتا ہی جائے گا، اس لیے کہ اب دیکھیے سیریا اور عراق سے جو لوگ فارغ ہو کر آ رہے ہیں، ایک تو وہ آ رہے ہیں یہاں پر. دوسری چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ ہندوستان نے آلریڈی یہ آئی ایس کے جو لوگ جو واپس آ رہے ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہوا ہے. یہ تو انہوں نے ہمیں کئی دفعہ یعنی اپنے اشاروں میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم تو پیسہ خرچ کریں گے، ہم تو طالبان کو خرید لیں گے، ہم تو آئی ایس کے لوگوں کو خرید لیں گے. تو وہ اس معاملے کے اوپر تو وہ تو بڑے کلیئر ہے. اچھا مجھے میں بریک میں جا رہا ہوں، اسی پینل کے پاس واپس آتا ہوں. بڑا اہم ایشو ہے ناظرین، دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے، ہمیں اس کو کمبیٹ کرنا ہے. ابھی تک ڈسکشن کے اندر بات ہوئی اندرونی معاملات کے اوپر، ہمیں سچ بولنا ہے. جو ہم نے بہت بڑی بڑھا کے کہانیاں بتائی تھی کہ 99.999% ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا، ریئلسٹک اسیسمنٹ اس کی کرنی ہے، اندرونی طور پر فیصلے کرنے ہیں، اور بیرونی طور پر جو سوال ہیں ان کے جواب ہمیں تلاش کرنے ہیں بحث کے ذریعے. اگلے حصے میں ہم چند ایک اور اہم سوال اٹھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ سیگمنٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مشرف زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کر دیا. لیٹ می گو ٹو جنرل صاحب ایٹ دس پوائنٹ. جنرل صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو اندرونی طور پر ہم نے چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے. اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں تو ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو میں بیان دیکھ رہا تھا تو انہوں نے لمبی چوڑی تفصیل میں بتلایا کہ کس طریقے سے حکومت کی اپنی نااہلیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور فارن منسٹر کا ذکر اب سعید غنی صاحب نے کیا. ایک اپوزیشن کا بیانیہ ہے اور اس بیانیے کی وجہ سے بہت ساری بحث جو ہے وہ ہمیں اہم معاملات کے اوپر مؤخر کرنی پڑتی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں اس بات سے قطع نظر کہ اپوزیشن کے کیس کے اندر کتنا میرٹ ہے. یہ 3-4 بنیادی کام کرنے کو ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس بات سے قطع نظر اس کا اثر کیا ہوگا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ مثلا فارن منسٹر آپ کیوں نہیں لگا دیتے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو کوئی اور ذمہ داری کیوں نہیں دے دیتے ہیں؟ کوئی اور میں ویسے کہہ رہا ہوں دنیا بھر کے اندر انٹیریئر منسٹرز کا چینج، انٹیریئر منسٹرز کا چینج انہونی بات نہیں ہے. آپ کیوں اگر یہ کام کرنے سے آپ کو سپیس بنتی ہے پولیٹیکل، تو کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ میں اس پہ یقین نہیں کرتا کہ آپ فارن منسٹر
ایک اور لگا دیں گے یا انٹیریئر منسٹر کو تبدیل کر دیں گے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. نہ یقین کریں، نہ مانیں. لیکن ایک اپوزیشن کا بیانیہ ہے نا. دیکھیں نا اپوزیشن تو پھر اگر آپ سیاست کریں گے آپ کے قومی معاملات کے اندر بھی تو افسوسناک ہے. ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے اندر ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا کہ ہم نے ڈسکشن شروع کی اور ہم ٹھیک لائن کے اوپر ہم نے کہا اس کے ایکسٹرنل بھی ہیں اور انٹرنل. میں نے کہا تھا ریجنل بھی ہیں، گلوبل بھی ہیں، اور وہ ہیں اپنے طور کے اوپر. انٹرنل بھی یس ہیں، اور لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا تھا کمر توڑ دیں گے، تو کمر تو نہیں ٹوٹی. دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ 99% کنٹرول ہے، یہ 60-70%. جب یہ کہا جاتا ہے، میں آپ کو بس ساؤنڈ سنوا سکتا ہوں. 97% دیکھیں نا جس نے کس نے کہا غلط کیا. باقی جو 30% ہے وہ ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کلیئر کیا ہے تو لوگ بھاگ کے ادھر گئے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں کنٹرول کوئی نہیں ہے، نو گو ایریاز ہیں، اور وہاں سے ملیٹر سے. ہم تو کہتے ہیں کوئی نو گو ایریا نہیں پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر نہیں، اکراس دی ویسٹرن بارڈر. میں کہہ رہا ہوں افغانستان کے اندر، جہاں ان کا کنٹرول نہیں ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں، ہمیں طلعت انصاف پہ بات کرنی چاہیے. ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر پرویز مشرف صاحب 3 کانوائز لے کے 3 روٹس پہ جاتے تھے، پھر بھی ان پہ اٹیک ہوتا تھا. ایک وقت تھا کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سارے جو منصوبے ہیں ان کا افتتاح بیسمنٹوں میں کرتے تھے. آج آپ 23 مارچ کی پریڈ نہیں کر سکتے تھے. آپ کی سچویشن کراچی کی امپروو ہوئی ہے یا نہیں؟ کراچائٹ سے پوچھیں، آپ بلوچستان سے پوچھیں سچویشن بصد احترام نہیں. لیکن پچھلے 6 دن کے واقعات کے پیش نظر اگر آپ یہ کامیابیاں دہرائیں گے تو آپ you'll be hopelessly out of sync. Situation سے دیکھیں طلعت یہ آپ کی اپنی ویو ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو مشرف زری صاحب بیٹھے سے پوچھیں. 6 واقعات ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، 6 واقعات ہو گئے ہیں. آپ نے ٹوٹل کرنا ہے کہ پچھلے سال میں کیا ہوا. 2013 میں 2213 تقریباً یہ گنتی نہیں ہے جنرل صاحب، یہ گنتی نہیں ہے. نہیں اگر گنتی کرنی وہ بھی کر لیتے. سنیں نا، گریجولی یہ کم ہوئے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر چھوڑ دیں. طلعت اور میرے جیسے لوگ بین الاقوامی طور پہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ کور ہو رہی ہیں. یہ باتیں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ پرسوں کی بات ہے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. اگر آؤٹ رائٹلی 0 سے ضرب دے دیں گے کہ آپ نے 0 سے ضرب نہیں دے رہے، لیکن ہمیں سیلف بیشنگ جو ہے ٹھیک ہے، ہمیں اپنی آپ کی فوج نے بھی کام کیا ہے، سب نے کام کیا ہے، مانتے ہیں، لیکن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہر طرح کی. کون کہتا ہے ایک ویسٹرن جو ہے رائٹر اس نے یہ کہا، اور یہ پی ایم اے میں لکھا ہوا ہے کہ it is not what happens to you that really matters but how you behave while it is happening. کہ جو آپ کو چیلنجز آتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن وہ امپارٹنٹ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ اس وقت آپ کا بیہیویئر. اگر اس موقع پہ ہم آپس میں لڑنا شروع کریں بجائے ایک قومی سطح کے اوپر ایک ویو پوائنٹ دے دوں. یہ درس تو میں پرسوں سے مشرف کو سننے دیں، پھر we go to سینٹر صاحب. یہ تو اس پہ تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہمیں متحد رہنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو پڑھ نہیں جانا. ہم نے پڑھنا ہے دشمن کو، اور دشمن 2 صورتوں میں، ایک جو نظر نہیں آتا اور ایک جو نظر آتا ہے. نظر وہ آ رہا ہے جو اٹیک کر رہا ہے، نظر وہ نہیں آتا جو اس کے پیچھے اس کو پیسے دے رہا ہے، اس کو جو ہے گریٹ پوائنٹ وہ انگل کروا رہا ہے. ایشو کیا ہے؟ جب ہم دعوت دیتے ہیں دشمن کو کہ آؤ ہمیں مارو، تو ہمیں سب کو، فوج ہو، سویلین ہو، نون ہو، جیالے ہو، انصافی ہو، طلعت ہو، مشرف ہو، ہم سب کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہماری حماقت ہے، ہماری نااہلی ہے، اور ہم بے بس نہیں ہیں، یہ ہماری بے حسی ہے. 2010 میں داتا دربار میں اٹیک ہوا یا نہیں؟ اس کے بعد آج زرار کوڑو صاحب نے وہ آرٹیکل ٹویٹ کیا ہوا ہے، ڈان میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ جو ڈی پی او ہے اس علاقے کا جہاں 7 شریف ہے، اس نے متعدد دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میرے پاس صرف 2 پولیس والے ہیں اور میرے پاس سکینر تک نہیں ہے، یہاں پہ سیکیورٹی بڑھائی جائے. 2010 میں جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ 8 سال کا ہے ابھی، اور 20 بچے جو ہیں وہ 7 شریف میں کل شہید ہوئے ہیں. جب ابھی تک وہ خون جو ہے وہ ابھی تک جمع نہیں ہے وہاں پہ، تو ہمیں اپنی سکسیسز گنوانا جو ہے نا وہ بالکل زیب نہیں دیتا، نہ جنرل صاحب کو، نہ مجھے، نہ آپ کو. ہم انشاءاللہ پھر سے دہرائیں گے اسی شو پہ اور سکسیسز دہرائیں گے، کیونکہ کل کو اور سکسیسز ہوں گی، لیکن ہم تب تک وہ نہیں کر سکتے جب تک اس کا حساب ہم نہ نکلوائیں. اور اس کا حساب جو ہے ہمیں خود بھی بھرنا ہے اور اوروں سے بھی بھرنا ہے. Let me go to کراچی چلتے ہیں. سینیٹر سعید غنی صاحب. سعید صاحب، بہت ساری طاقت صوبائی حکومتوں کے پاس خود موجود ہے، اور ہم نے ٹھیک ہے نیکٹا کے اوپر میں نے بھی بہت لکھا ہے اور ہم سب نے لکھا ہے، اس کے اوپر بات بھی کی ہے، نیپ پر بھی ہم نے بات کی ہے،
لیکن ایک بنیادی میکنزم موجود ہے جس کا نام ہے ایپکس کمیٹیز، جہاں پر ملٹری کے ریپرزینٹیوز بھی بیٹھتے ہیں، گورنر بھی بیٹھتا ہے، ہوم منسٹر بھی بیٹھتا ہے، چیف منسٹر بھی بیٹھتا ہے، جب ضرورت پڑے تو پرائم منسٹر بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ تمام میکنزم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو مشرف زیدی صاحب کی بات جو ہے اس کے اندر بڑا وزن لگتا ہے کہ ہماری بہت ساری کوتاہیاں جو ہیں وہ بھی اس قسم کے بھیانک واقعات کی صورت میں سامنے آتی ہیں. تو صاحب ایک تو بالکل آپ نے درست کہا، ضرور کہیں نہ کہیں یہ لیپس ہوا ہے کہ وہ جو سوسائڈ بامبر ہے وہ مزار کے اندر انٹر ہو گیا، کہیں نہ کہیں ضرور ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل کسی کی کوتاہی کچھ نہیں اور یہ بس اللہ کی طرف سے تھا ہو گیا، کہیں غلطی ہوئی ضرور ہے. لیکن جہاں آپ نے کہا ایپیکس کمیٹی، سب سے زیادہ اجلاس پہ ایپیکس کمیٹیز کے اور سب سے زیادہ میننگ فل اجلاس جو ہیں وہ شاید صوبہ سندھ کے اندر ہوتے ہیں. باقی کہیں آپ کو نہ کوریج ملتی ہوگی، نہ پتہ چلتا ہوگا کہ اجلاس کتنے کے صوبے کے اندر ہوئے ہیں. سندھ میں ہر مہینے، بلکہ شاید مہینے میں 1 2 3 دفعہ بھی اجلاس ہو جاتے ہیں اور کھل کر ساری باتیں ہوتی ہیں. رینجرز بھی ہوتی ہے، پاک فوج کے نمائندے ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے، وہاں جو رولنگ پارٹی ہے، اس میں کم از کم کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہمیں دہشت گردوں سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے. کوتاہی ہماری ہو سکتی ہے، کوئی کیپیسٹی کی کمی ہمارے اندر ہو سکتی ہے، لیکن نیتیں، ڈائریکشن اور ہمارا مقصد جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ صرف ایک صوبے تک اگر ہماری کلیئرٹی ہے، ہم بالکل کمیٹڈ ہیں، تو یہ کام بننا نہیں ہے. یہ مصیبت پورے ملک کے لیے ہے. یہ اگر ہم اپنے پورے صوبے میں سے ساری دہشت گردی ختم بھی کر دیں تب بھی محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ملک کے کسی نہ کسی گوشے میں، کونے میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی اور وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے تک پہنچ جائیں گی. یہ آپ کو ایک ہی وقت میں پورے ملک میں ختم کرنے کی کوششیں کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیسز میں اور پارٹس میں جو ہے وہ طے کریں گے کہ آج یہاں سے کریں گے، کل وہاں سے کریں گے، پرسوں وہاں سے کریں گے. یہ نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں مجھ سے زیادہ پتہ ہے، ہمارے جو دوست جو ذمہ دار اداروں کے سربراہان ان چیزوں میں انگیج ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، شاید ہم سب سے زیادہ جانتے ہوں گے. لیکن جو اپیرنٹلی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں شاید ہم سے کہیں نہ کہیں بڑے میجر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فالٹس ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان تنظیموں کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئے، وہ اچانک سے ہمارے سامنے دیو بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کا کچھ نہیں کر پاتے. چھوٹا سا بریک لے لو. افغانستان کی بات بالکل ٹھیک ہے. بریک کے بعد میں دوبارہ آپ پاس ہوں گا، اسماعیل صاحب کے پاس بھی آؤں گا. ناظرین، ابھی لیٹسٹ ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ چیف آرمی سٹاف نے یو ایس ریزولوٹ سپورٹ مشن جو افغانستان کے اندر ان کی فورسز ہیں ان کے جرنیل سے بات کی ہے، جنرل جان نکلسن سے، اور ان کو کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، اس میں ہماری مدد کرے. اور ان لوگوں کی جن کی لسٹ کل جی ایچ کیو نے ہینڈ اوور کی ہے افغانستان کے ڈپلومیٹس کو، اس لسٹ پر جو لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. تو امریکیوں کے ساتھ ہم نے براہ راست رابطہ بھی کیا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو اسماعیل خان صاحب بات کریں گے اور ریاض کھوکھر صاحب کو بھی انگیج کریں گے اسی معاملے پر. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اسماعیل خان صاحب، ابھی میں نے بریک سے پہلے بتایا کہ جنرل نکلسن سے چیف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کی بات ہوئی ہے. کیا واقعتاً امریکن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہماری مدد کریں اور ان لوگوں تک ہماری پہنچ ہو جائے اور یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں؟ جنرل جان نکلسن کی میرے خیال میں کوئی 3-4 دن پہلے شاید سٹوری تھی اس میں کہ انہوں نے آرمڈ سروسز کمیٹی میں جو بیان دیا تھا وہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے تقریباً کم و بیش وہی باتیں کی ہیں جو افغانستان کرتا رہا ہے. تو میرے خیال میں ہی وڈ ناٹ بی ایز کین کہ وہ ہماری بات سنیں. ان کا انٹرسٹ اس وقت فوکس داعش پہ زیادہ ہے افغانستان میں. وہاں پہ اس پہ ڈرون سٹرائکس بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور ہمارے جو ایشوز ہیں وہاں پہ ان کا فوکس کم ہے. اور ان کی جو بات ہے وہ تقریباً وہی ہے جو کہ افغانستان کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. اس طرح آج ہم نے ان کو 76 لوگوں کی لسٹ دی ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک لسٹ ہمیں ہاتھ میں تمائی ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے بات کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بندے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں. تو جو ریاض کھوکھر صاحب نے جو بات کی، میرے خیال میں بات وہی ہے کہ جب تک ہم ان کی ایشوز ایڈریس نہیں کریں گے وہ ہماری ایشوز ایڈریس نہیں کریں گے. Why should the Americans listen to us and why should the Afghans listen to us unless we listen to them as well?
تو جب ان کی بات ہوگی ساتھ بیٹھیں گے تو میرے خیال میں بات آگے بڑھے گی. ادروائز یہاں پہ آپریشنز کریں, فیسیلیٹیٹرز پکڑے, یہ مسئلہ حل ہونے والا مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہا. ابھی جو سچویشن ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا. ریاض کھوکھر صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ابھی مشرف زیدی نے بھی ذکر کیا تھا اور آپ نے بھی اس سے پہلے بات کی, اور ہندوستان کے اوپر یہ کلی طور پر اتفاق رائے ہے کہ یہ جو نئی آپ کو ریسرجنس نظر آتی ہے اور جو نیا پلان نظر آتا ہے, ٹارگٹ سلیکشن نظر آتی ہے, یہ کوئی ایک دن کی پلاننگ نہیں ہے, بڑے پیمانے پر پلاننگ ہے اور اس کے اندر بہت پیسہ انوالو ہے. اور جو گروپس ہیں چاند ایک وہ آپس میں انہوں نے مرج بھی کیے ہیں اور ایک نئی ان کو تنظیم سازی بھی کی ہے. تو پھر ہم کابل سے بات کر کے وقت ضائع کریں, اصل بات تو ہندوستان سے کرنی چاہیے. طلعت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر اس وقت جو ماحول ہے نہ ہندوستان آپ سے بات کرنے کو تیار ہے, اور اس وقت سے تقریباً آپ کی افغانستان کے ساتھ بھی جو افغان لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی تقریباً بات چیت نہیں ہے. جہاں تک امریکنوں کا سوال ہے, اگر وہ چاہیں تو وہ یہ ایک ہفتے میں معاملہ طے ہو سکتا ہے, مگر میرا خیال ہے کہ فی الحال امریکہ اس معاملے میں شاید نہ پڑے کیونکہ ان کی پالیسی ابھی کلیئر ہی نہیں ہے. تو جہاں تک میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ اگر ہم یہ واقعی یہ جسے کہتے ہیں نا آنیسٹ سنسیئر اگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کے جو کنسرن ہے وہ وی ول میٹ دوز اینڈ یو میٹ آورز, تو میرا خیال ہے کہ کم سے کم جو ہندوستان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ گین کی ہے, دیکھیے یہ اس میں کوئی اب شک نہیں ہے کہ ہندوستان نے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ obtain کر لی ہے افغانستان میں, کیونکہ وہ ہر قسم کے کام جو ہے وہ اب وہاں سے کر رہا ہے, کیونکہ لائن آف کنٹرول تو انہوں نے ایکٹیو رکھی ہوئی ہے, مگر اس طرح سے تو لوگ نہیں آ رہے. تو جو بھی ہے بیسکلی انہوں نے ان کی پلاننگ ہی یہ ہے کہ افغانستان کو جتنا زیادہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کریں. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے ہم کہ افغانستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو پیدا کریں. اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایران کو بھی ملانے کی ضرورت ہے, ہمیں چین سے بھی بات کرنی کہ بھی آپ بھی افغانستان سے بات کریں, اور روس بھی اگر اس میں مدد کر پائے. مگر آپ اس وقت ہندوستان سے بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ ویسٹ آف ٹائم ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف جو آپ گڑبڑ کر رہے ہیں, جیسے کہ وہ کہتے ہیں جی کشمیر میں ہم کر رہے ہیں, اور وہ ایک طرح سے آپ سے بامبے اور گرداسپور اور اوری اور یہ اس کا حساب لے رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بہت چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمیں تو پچھلے سال جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی, اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر آپ لوگ اس معاملے سے باز نہ آئے تو there will be consequences, there will be a price to pay. یہ تو اس نے ہمیں صاف کہا ہے, یعنی ہم 6-7 لوگ تھے, ہمارے منہ پہ اس نے کہا. تو میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستان آپ سے بات نہیں کرے گا, کیونکہ وہ سمجھتا کہ کابل کے ساتھ انگیج بات تو بہت دور کی بات ہے ہندوستان سے بات کرنا. طلعت یہ زیادہ گہرا مسئلہ ہے. دیکھیے یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت امریکہ میں کشمکش چل رہی ہے اور وہاں پہ جو زیادہ بڑا جو مقابلہ ہے وہ ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ویسے تو جتنے مسائل ہیں اور وہ ہیں ان کے, لیکن جو پاکستان سے منسلک جو لوگ انہوں نے چنے ہیں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے موقف کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. شاید اس کے حق میں وہ نہ بولیں, لیکن وہ اس طرح کا بیہیویئر نہیں کریں گے جس طرح پہلے اوباما کے دور میں رہ چکا ہے, جہاں ہر مسئلہ جو ہے اس کی جڑ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ میں, اس کو خراب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان سے ایسے بیانات اور ایسی ایکٹیویٹی, ایسی حرکتیں جو ہے کروائی جائیں کہ کسی طرح پاکستان اور امریکہ کا اس وقت جو ہے کشمکش ہو جائے. اگر ہم فون کرتے ہیں جنرل نکلسن کو, ایک تو یہ کہ نکلسن والا نام ہمیں اس لیے یاد ہے کیونکہ اسی پچھلے ہفتے جو ہے اسی نکلسن نے جا کے اور وہی والی باتیں کی تھی پچھلے زمانے والی, لیکن اس کو اگنور کرنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی یہ کروا رہا ہے تو اس کا ایک تو امیڈیٹ ہے کہ لوگوں کو مارنا ہے اور پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے لڑوانا ہے, لیکن اس کا دوسرا جو بڑا مقصد ہے اور جو شاید زیادہ اہم مقصد ہے وہ یہ کہ پاکستان سے ایسا ریاکشن نکلوایا جائے جس سے پاکستان کا آئندہ آنے والے دنوں میں نقصان ہوگا. پاکستان کا نقصان, ہندوستان سے بات کرنا یا نہ کرنا, ہم 60 سال سے اب یہ ہو گئے ہیں, بات کریں نہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ بات ہو, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, بلکہ آپ ڈانٹتے بھی رہتے ہیں مجھے کہ میں بہت زیادہ پرو انڈیا ہوں. لیکن ایشو اس وقت یہ نہیں ہے کہ انڈیا سے بات کرنی ہے, نہیں افغانستان سے بات. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات
آج کے لیے، کل کے لیے اور آنے والے سالوں کے لیے امریکہ کے ساتھ اور اس خطے میں کس طرح رکھنے ہیں. Okay, I have to leave it there. تمام مہمانوں کا شکریہ. لاسٹ آپ کو 30 seconds go ahead. Closing remarks. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ مسائل انٹرنل بھی ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہیں. یہ سائملٹینیسلی سب کو آپ کو ہینڈل کرنا ہوگا. انٹرنلی بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ ایکشن، صوبوں کی کیا ذمہ داری ہے، آپ نے جو فاٹا کی ریفارمز کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، بارڈر کو سیل کرنا ہے کیسے، جوڈیشل ریفارم کرنی ہے، آپ کی کورٹس کا مسئلہ ہے، یہ ہم نے آپ کو کرنے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں ریاض کھوکھر صاحب سے ایگری کروں گا، انڈیا کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ نان کائنیٹک وار، غیر عسکری طریقوں سے پاکستان کو مفلوج کیا جائے، اور دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ. آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کچھ نہیں کریں گے. ہمیں انہی سے انگیج کرنا ہے کہ افغانیوں کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ہمارے کانٹیکٹ کے اندر ہم افغانستان کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے. آلدو انفارچونیٹلی ابھی یہ ٹینشن کریٹڈ ہے. ان کے ساتھ ملیں، ریجنل کنٹریز کے ساتھ ملیں، ڈپلومیٹکلی بھی ایفرٹ کریں لیکن انٹرنلی بھی کریں، سیکیورٹی کے میئرز بھی لیں اور ان کے ساتھ کریں. یہ جو ملٹری کورٹس کے اوپر ہم اتنا سوچ سمجھ یہ کر رہے ہیں اس کو فوراً کریں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. بہت اہم موڑ پر ہماری پالیسی کھڑی ہے، اندرونی اور بیرونی، اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں. ویسا نہیں کرنا جیسے ہم نے پہلے کیا تھا کہ وقتی طور پر کوئی بھی کامیابی حاصل ہو تو اس کو 12 فٹ کے ایک بل بورڈ کے اوپر لگا کے ہر طرف آپ گھماتے پھریں، اس کے بعد 2 سال کے بعد پتہ چلے کہ کامیابی ویسی تھی ہی نہیں اور یہ معاملات ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. میں اس کے اوپر کچھ ٹویٹ بھی کروں گا اس امید کے ساتھ کہ ہم ان واقعات سے، ان جانوں کے صدقے جو ناحق گئی ہیں پچھلے 6 دنوں کے اندر اور اس سے پچھلے کئی سالوں میں، ہم کم از کم اپنی سمت درست کر لیں اور بنیادی فیصلے کر لیں. مہمانوں کا شکریہ. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.